अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। नाज़रीन, पूरी दुनिया में रोज़ाना करोड़ों लोग अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त करते हैं। बहैसियत सारिफ उनके कुछ हुकूक होते हैं जिसके तहत ये जो भी चीज़ें खरीदते हैं, चाहे वो किसी भी मार्केट, शॉपकीपर, ऑनलाइन या मैन्युफैक्चरर से बराए रास्त खरीदी गई हों, अगर उनकी क्वालिटी ख़राब हो तो वो उसे तब्दील या वापस कर सकते हैं और उनको पूरा हक हासिल है कि वो जो मसनूआत ख़रीदते हैं उन चीज़ों का मयार, कीमत और मालूमात के बारे में तफसील ले सकें। और बिलफर्ज कोई प्रोडक्ट खरीदने के फौरी बाद कुछ समझ नहीं आता तो वो इसको बदल भी सकते हैं और ऐसा ना करने की सूरत में वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके लिए कवानीन और कोर्ट्स मौजूद हैं। हर साल 15 मार्च को पूरी दुनिया में वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है ताकि इस हवाले से आलमी सतह पर शऊर उजागर किया जा सके। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर साल पूरी दुनिया में 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन के हवाले से एक ख़ास थीम को हर साल मुंतखब किया जाता है। 2022 में फेयर डिजिटल फाइनेंस को आलमी थीम के तौर पर रखा गया है। इस दिन को मनाने का मकसद सार्फिन के हुकूक और ज़रूरियात के बारे में आलमी सतह पर शऊर उजागर करना है ताकि सारिफ किसी भी किस्म की सर्विसेज या प्रोडक्ट जो कहीं से भी खरीदी गई हो, उसकी ख़राब क्वालिटी, नाक़िस वारंटी, गारंटी, नुकसान या शिकायत के अजाले के लिए अपना हक इस्तेमाल कर सकें। इस हवाले से सार्फिन को 8 बुनियादी हुकूक हासिल हैं, जिनमें इंतखाब, इत्मीनान, हिफाजत, मालूमात, सेहतमंद माहौल, नुमाइंदगी, शिकायत की सूरत में सुनवाई और इजाले का हक शामिल है। पाकिस्तान में भी सार्फिन के लिए मुख्तलिफ शहरों में कंज्यूमर कोर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन चीजों से आगाह नहीं है। लेकिन जो सारिफ इनसे बखूबी वाकिफ हैं वो अपनी शिकायत न सिर्फ दर्ज करवा रहे हैं बल्कि उन सहूलियात से भी फायदा उठा रहे हैं जो किसी भी माशरे में रहने वाले शहरियों का हक है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे जहां पूरी दुनिया में मनाया जाता है और लोगों को बतौर सारिफ उनके हुकूक के बारे में आगाही देता है, वहीं पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बरक्स है। यहाँ ज्यादातर लोग इस बात से भी कम ही वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान में सार्फिन की शिकायत के लिए बाकायदा कंज्यूमर कोर्ट्स भी मौजूद हैं जो कि बतौर सारिफ उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसके अलावा हुकूमत सिंध की जानिब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस भी बनाए गए हैं जहां सारिफ किसी भी शिकायत की सूरत में रुजू कर सकता है। इस हवाले से एक आम शहरी किस तरह यहां रिपोर्ट कर सकता है, मदद दे सकता है, आज हम आपको पूरी मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में मौजूद हैं और हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर मीर शाहनवाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि अब से कुछ दिन बाद जो है वो सारिफ का आलमी दिन मनाया जाएगा, उनके राइट्स के हवाले से दिन मनाया जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल इस पर किस तरीके से काम कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर राइट्स डे जो है 15 मार्च को आ रहा है, हम उसके लिए तो पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं, हमारे पास कोर्ट्स बनी हुई हैं, काउंसिल्स बनी हुई हैं, पर हमारे पास अवेयरनेस बहुत कम है। थैंक यू कि आप यहाँ आई, आपके चैनल के थ्रू और आपके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे हैं ऑन 15th ऑफ डे, जिसमें कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, कंज्यूमर राइट्स काउंसिल और उसके अलावा डिपार्टमेंट खुद जो है डिफरेंट स्पॉट्स पे जाके कंज्यूमर अवेयरनेस रेस करेगा। सारिफ के हुकूक हैं लेकिन सारिफ को ये बात पता नहीं है। अब डिपार्टमेंट्स भी हैं, इदारे काम भी करें, आप लोग किस तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं और लोग अपनी शिकायत का इंदराज आप तक किस तरह कर सकते हैं? हमारे पास एक फेसबुक का पेज बना हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के नाम से। हमारी एक्सेस इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी है और हमारे पास एक ईमेल एड्रेस है cpchqsin@gmail.com। किसी भी सारिफ की जो कंप्लेन है, पहले हमारे पास वो कंप्लेन दर्ज करवाते हैं एनी ऑफ द फॉरम्स, या फिर वो हमें एक TCS के थ्रू या कोरियर के बाय हैंड भी आके कंप्लेन सबमिट करवा सकते हैं। कंप्लेन में कुछ चीज़ें जो दरकार होती हैं, एक NIC और उनका जो भी कंप्लेन है उसके पर्टिकुलर्स, अगर उसमें कोई रसीद वगैरह के लगाने की ज़रूरत है तो एविडेंस भी उसमें होना ज़रूरी है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। एक बार हमारे पास जब कंप्लेन आ जाती है तो हम कंप्लेन वेट करके पहले ये देखते हैं कि हमारे पास ये कंप्लेन सबमिट हो सकती है या नहीं। एक बार कंप्लेन सबमिट हो गई तो उसके बाद फिर एक कंप्लेन नंबर असाइन किया जाता है और हमारी ऑफिस से उस कंप्लेनेंट को एक कंफर्मेशन कॉल की जाती है कि जी आपकी जो कंप्लेन है हमारे पास दर्ज हो चुकी है और उसके ऊपर जो है रिलेवेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस तमाम प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है कि जब तक आपके पास कंप्लेन आती है और आपकी कॉल तक जाती है? एक वर्किंग डे, 24 आवर्स मैक्सिमम।
یا اگر بیچ میں چھٹی کے دن آ جاتے ہیں تو آبویسلی وہ ڈیلے ہو جائے گا. ہم ایک ورکنگ ڈے کاؤنٹ کرتے ہیں, میکسیمم 2 ورکنگ ڈیز. اگر ہمارے پاس ای میل وغیرہ پہ یا فیس بک پہ آ گئی ہے کمپلین تو میکسیمم 2 دن کے اندر, 1 سے 2 دن کے اندر اس پہ کمپلین نمبر بھی ٹیگ ہو جاتا ہے اور کنفرمیشن کال بھی چلے. کس قسم کی کمپلینس جو ہے جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ آیا اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, پھر اس کے بعد ہم انہیں کال کرتے ہیں. ہر طرح کا پروڈکٹ, ہر طرح کی سروس, اس میں کوئی بھی جہاں بھی کنزیومر رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے وہ ہم کمپلین ایکسیپٹ کریں گے. سروسز کا ایگزامپل دے دوں, آپ کسی ٹیلر کے پاس گئیں, آپ نے اپنے کپڑوں کو آرڈر کیا تو آپ ان سے سروس اویل کر رہی ہیں. آپ چلی گئیں ایک الیکٹرانکس مارکیٹ پہ, آپ نے کوئی چیز خریدی تو آپ نے ان سے ایک پروڈکٹ خرید لیا. کوئی بھی پروڈکٹ ہو, کوئی بھی سروس ہو, ہم ایکسیپٹ کریں گے, پر ان میں کچھ جو ہے جس کے اسپیشل لاز ہیں, جیسے کہ الیکٹرک آ گیا یا بینکنگ کی کچھ ٹرانزیکشنز آ گئی, وہ ان کے اسپیشل لاز بینکنگ کوڈس میں جاتی ہیں, وہ جو ہے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ ہمارے پاس نہیں چل سکتا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن یہ کمپلین آ رہی ہوتی ہے کہ کسی نے پیسے ٹرانسفر نہیں کیے, لیکن اس کے باوجود اس کے پاس یہ میسج آ رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے. اس طرح کی کمپلینس پہ بھی آپ کام کرتے ہیں, یہ وہاں چلی جائے؟ نہیں, یہ جو ہے وہ ہمارے ایمبٹ میں آتی ہے. وہ جب تک آپ سروس کسی سے لیں اور اس سروس پروویژن کے دوران ان کی اسٹینڈرڈ آف سروس اپ ٹو مارک نہ ہو تو وہ کمپلین. اگر کسی نے کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا ہے اور وہ کھانا اچھا نہیں ہے اور انہوں نے پیسے زیادہ چارج کیے, ایگزیکٹلی. اب اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کرتا چلوں گا. عموماً آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ ریسٹورینٹس جو ہے وہ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب سندھ ریونیو بورڈ یا ایف پی آر جو ہے ان کو فورس نہیں کر سکتی کہ جی آپ اپنے پاس ڈیبٹ یا کریڈٹ مشینز رکھیں. بٹ اسٹینڈرڈ آف پروویژن آف سروس جو ہے ہمارے ایکٹ میں ایک کلاز ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک کنزیومر جو کہ کسی بھی بزنس پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے کوئی سروس اویل کرتا ہے اور اس کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی یہ اسٹینڈرڈ جو ہے سارے پاکستان میں ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے اور وہ مجھے اس ریسٹورینٹ میں بھی ملے گی, تو ان کو پرووائڈ کرنی ہے. عموماً اب آپ کسی ہائی اینڈ ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں, کسی اچھے ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں, تو آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ جی وہاں پہ سروس کارڈ یا ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ ہوگا. وہ آپ کو بولیں گے جی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہماری پالیسی نہیں ہے. تو وہ بیسکلی اسٹینڈرڈ آف سروس کو ڈیٹوریٹ کرتے ہیں اور وہ کنزیومر رائٹس کی وائلیشن. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی ٹیلر مقررہ معیار تک کپڑے نہیں دیتا تو اس پہ بھی فائن ہوتا ہے. ہم نے ایک ایسی خبر پنجاب سے بھی سنی تھی جس میں 50+ فائن جو ہے اس پہ 50,000+ فائن جو ہے وہ کیا گیا تھا. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں کنزیومر رائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. آپ نے جا کے ایک ٹیلر کے پاس آرڈر کیا, اب ٹیلر نے آپ کو ریٹن میں بتا دیا کہ جی 1 مہینے کے اندر ڈیلیوری ٹائم پیچھے. اچھا, ریٹرن ہونا ضروری ہے. یعنی نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ کوئی بھی خریداری کرنے چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز کا کوئی بھی سروسز کسی سے اویل کرتے ہیں تو اس کے ریٹرن نہیں ہوتا. اب اس میں ایک اور بات ایڈ کروں گا. دیکھیں رسید جو ہے, ہم رسید لیتے نہیں, ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بڑا ڈیفیکٹ ہے. اب ہمارے ایکٹ کے اندر اگر کوئی بزنس چاہے وہ سروس پرووائڈر ہو چاہے وہ پروڈکٹ مینوفیکچرر ہو رسید نہیں دیتا تو سیکشن 19 کے تحت ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے اور ان کے خلاف جرمانہ نہیں ہوتا. یہ تمام چیزوں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. لائک اگر ہم اشیاء خردنوش لینے جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں لینے جاتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں لازمی رسید چاہیے, چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو, اس پہ جو ہے رسید دینا بزنس کے لیے بھی اور کنزیومر کے لیے بھی ضروری ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, بزنس کا بھی اپنا اس میں فائدہ ہوتا ہے. میں ایز اے کنزیومر اگر کسی بزنس سے پانی کی بوتل لیتا ہوں, وہ ایکسپائر ہے, اس نے مجھے رسید نہیں دی, میں کل کو اس کے اوپر جا کے کلیم کرتا ہوں کہ جی اس نے مجھے جو ہے پانی کی بوتل دیا. پانی کی بوتل تو میں نے لی ہوئی ہے, اب حالانکہ یہ وہی بوتل ہے جو میں نے اس سے لیکن آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے وہ ریسپٹ کی صورت میں. ایگزیکٹلی. تو یعنی کہ جو لوگ اگر کہیں نہ کہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ بطور صارف اپنے حقوق کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایویڈنس بھی ہونا چاہیے ایز اے ریسپٹ کی صورت. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں لا جو ہے وہ ایویڈنس کے بیس پہ ہی کام کرتا ہے. وداؤٹ ایویڈنس ہم کچھ نہیں کر پائیں. ایک اور چیز ہم نے بہت دیکھی ہے کہ لوگ نارملی اگر ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ اوائڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کون کمپلین دے گا, کون جائے گا, کون ان چکروں میں پڑے گا, فیس جمع کرانی شاید پڑے گی, پھر لائر کی فیس بھرنی پڑے گی. تو یہ تھوڑا سا بتا دیجیے, جب آپ کے پاس کمپلین آتی ہے تو اس کی کوئی فیس ہوتی ہے, کوئی چارجز ہوتے ہیں یا آن لائن بھی لوگ کر سکتے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے؟ دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ جو ہے کنزیومر ایکٹ کا یہ ہے کہ آپ کو فیس کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کورٹ میں نہ ہی جب آپ ڈپارٹمنٹ میں کمپلین سبمٹ کرائیں گے. ہمارے پاس جو بھی کمپلین آتی ہے دیٹ از فری آف کاسٹ, اور کورٹ میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ کنزیومر ایکٹ میں اگر آپ کو بیسک کلازز پتہ ہیں ایکٹ کے تو آپ خود جا کے اپنا کیس جو ہے ریپرزینٹ وہاں بھی کر سکتے ہیں. اچھا, کنزیومر پروٹیکشن سیل 2019 سے کام کر رہا ہے, تقریباً کتنے کیسز جو ہیں وہ اب تک ایک اندازے کے مطابق؟ لیکن لاسٹ ایئر کی جو ہمارے پاس رپورٹ ہے, ہم نے 115 کیسز لاسٹ ایئر میں ہم نے ریزالو کیے.
جس میں ہمارا ریزولوشن ریٹ واز ابو 78%. زیادہ تر اب جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ کس ٹائپ کے ہو رہے ہیں؟ کوئی پرٹیکولر کیٹیگری نہیں ہے، پر زیادہ تر ہمارے پاس سروسز کے کیسز آتے ہیں اور میجورٹی جو کیسز ہے وہ ہے پرچیزنگ کے شاپنگ کے. اس مہینے کے اندر جو ہمارے پاس 3-4 کمپلینس آئی ہیں، اس 4 کمپلینس میں ایک تھی اپنا ایک کلودنگ سٹور کی. اسی طرح ایک دوسری ہمارے پاس کمپلین آئی ٹیلی مارٹ کے اگینسٹ، کسی نے پرچیزنگ کی ہوئی تھی ایک ہیفٹی اماؤنٹ کا موبائل کی. ان کو نہ پروڈکٹ ڈیلیور ہو رہا تھا نہ ہی وہ ریفنڈ کر رہے تھے. ہمارا مقصد کنزیومر پروٹیکشن سیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کنزیومر کو تو پروٹیکٹ کریں گے ہی کریں گے، پر ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی بزنس کو نقصان پہنچائیں. اگر کوئی بزنس کنزیومر کا مسئلہ حل کر لیتا ہے تو ہماری یہی جو ہے اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہم اسے فائن نہ کریں، کیونکہ ہم یہاں بزنسز کو ایوالو کرنا چاہتے ہیں اور کنزیومر اور بزنسز کے بیچ ہم ایک برج بننا چاہتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر اس طرح کی جو ہے وہ خبریں گردش کرتی ہیں اور اس طرح کے لوگ کمپلینس کرتے ہیں جس میں وہ آن لائن آرڈر دیتے ہیں، چیز کچھ اور دکھائی جاتی ہے، ڈیلیور کچھ اور ہوتی ہے. اس پہ کس طرح سے، جس میں بڑے بڑے برانڈس کے نام بھی شامل ہیں، اس پہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں وہ ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے بیٹ ایڈورٹائزمنٹ کی. بیٹ ایڈورٹائزمنٹ میں یا فالس مس لیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کو بتایا یو بائی دس واٹر باٹل اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک جگ فری دے دوں گا. ایسی ایڈورٹائزمنٹس بھی آتی ہیں. یا آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ 10 آرٹیکلس خریدیں گے تو اس پہ آپ کو جو ہے میں ایک بائک دے دوں گا. حالانکہ ہوتا نہیں ہے، اور یہ عموماً ٹاک شوز میں بھی بہت سا کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو یہ جو بیٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بیسک وائلیشن ہے کنزیومر رائٹس کی. اگر کوئی بھی کنزیومر کہیں بھی کوئی چیز خریدتا ہے یہ دیکھ کے کہ جی مجھے اس چیز سے یہ فائدہ ہونے والا ہے یا مجھے یہ چیز فری میں ملے گی اور اس نے وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی، تو اس کی بھی وہ کمپلین لانچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر مختلف برانڈس پہ سیل لگ جاتی ہے. سیل لگنے کے بعد وہ جو پروڈکٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، جب آرڈر دیا جاتا ہے، جب گھر پہنچتی ہے تو وہ پروڈکٹ نہیں ہوتی. اس میں بڑی بڑی جو ہے وہ، اگر میں بات کروں نام نہیں میں مینشن کری، لیکن بڑی ویب سائٹس بھی ہیں، اس پہ بھی سیم اگین یہی آ جائے گا، کیونکہ وہ فالس مس لیڈنگ ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں، ڈیلیور کچھ اور کر رہے ہیں. تو اس پہ اگر صارف کس طریقے سے ایکشن لے سکتا ہے؟ وہی سیم پروسیجر ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہ آپ نے آرڈر پلیس کیا ہو، اگر ای میل کے تھرو کیا ہوا ہے یا آن لائن کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ لے کے اس آرڈر کا آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے گا. اور دوسرا ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک تو آرڈر پلیسمنٹ اور دوسرا کہ آپ نے اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہو، وہ 2 چیزیں. اور تیسرا جو آرڈر آپ کے پاس ڈیلیور ہوا ہے وہ انٹیکٹ ہو. ڈیلیوری سم ٹائم زیادہ تر ایسی ہوتی ہے، کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے. جب گھر پہ آپ کی چیز آتی ہے تو آپ وہ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اور پروڈکٹ آپ کے ان پاس کیس آف کیش آن ڈیلیوری دین اگین آپ نے جو آرڈر پلیس کیا ہوا ہے اس کی اسکرین شاٹ جو ہے وہ ضروری ہے. پھر اس پہ کام کس طریقے سے ہوگا؟ اس کے بعد ایک بار جب ہمارے پاس اسکرین شاٹ اور وہ آ جائے گا، آرٹیکل کی پکچر آ جائے گی، تو ہم ایک نوٹس بھیج دیں گے. جو بھی جس کی بھی طرف سے ڈیفیکٹڈ پروڈکٹ دیا گیا ہے ہم ان کو ایک نوٹس بھیجتے ہیں. جب ان کے پاس نوٹس جائے گا تو پھر اگر وہ ودن 15 days مسئلہ ان کا حل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو ایک سیکنڈ نوٹس دیتے ہیں. عموماً سیکنڈ نوٹس یا تو آئیدر تھرو پولیس یا تھرو اسپیشل میسنجر سرو کیا جاتا ہے کہ ہم اگلے بزنس جو بھی ڈیفیکٹر ہے جو بھی ان کو ہم پراپر ایک چانس دیتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے آ کے اوپینین دیں. اگر نہیں تو پھر اس کے بعد اتھارٹی کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں، یا تو ہم اگر وہ ہمارے پاس نہیں آتے یا تو ہم ایکس پارٹے کہتے ہیں 1 sided ڈیسیجن، یا تو 1 sided ڈیسیجن ہو جائے گا یا پھر ہم کنزیومر کورٹ میں اس کو موو کر دیں. نارملی جو سامنے والی پارٹی ہوتی ہے جس کے خلاف کمپلین آئی ہوتی ہے اس کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ عموماً تو یہاں پہ جو پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں اچھا ایسا کوئی ایکٹ بھی ہے. اگر کنزیومرس کو اویئرنیس نہیں ہے تو بزنسز کو بھی اویئرنیس نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں بریڈ وغیرہ پہ ایکسپائری ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ایک ہمارا باقاعدہ سے کلاز ہے. بیکرز کو جب ہم نوٹس دیتے ہیں جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے ایکسپائری نہ ڈالنے کی کہ جی یہ تو صبح کو بنتی ہے اور رات کو کنزیوم ہو جاتی ہے. تو ہمارے کہنا ہوتا ہے جی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صبح بنائی ہے رات کو کنزیومر کو کیا پتا کہ وہ جو چیز اٹھانے آ رہا ہے وہ 1 ہفتہ پرانی ہے، 1 مہینہ پرانی ہے، 1.5 مہینہ. صارف کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے لیے آواز بلند نہیں کرتے. سب سے پہلے تو یہ ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ جو کنزیومر ایکٹ سندھ میں یا پنجاب میں یا یو پی کے میں ڈفرینٹ پروونسز میں پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اور آپ کی سہولت کے لیے. اس میں نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی ہرڈل ہے. آپ اگر یہاں آ نہیں سکتے آپ فیس بک پہ چلے جائیں. فیس بک تو ہر ایرا گیرا ہر کوئی بندہ چلا رہا ہوتا ہے. آپ نے صرف فیس بک پہ جانا ہے یا ای میل آپ نے ایک کمپلین ہمیں کرنی ہے. دیکھیں
آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ رہے ہوتے. اگر ایک بندہ جس کو غلط ڈریس کسی ٹیلر نے یا کسی کمپنی نے پرووائڈ کی ہوئی ہے, اس نے ہمیں کمپلین کی, ہم جب اس کو نوٹس بھیجیں گے تو ویجیلنٹ ہو جائیں گے. ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جی نہیں, اگر ایک بندے نے ہمیں کمپلین کی ہوئی ہے تو دوسرا بندہ بھی کمپلین کرے گا, کیونکہ یہ ایگزیکٹلی ہوا ہے. عموماً ہمارے پاس جو کنزیومرز آتے ہیں وہ کمپنسیشن نہیں مانگ رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں جی کمپنی ہمیں اپالوجی کر دے, دیٹ وڈ بی گڈ انف. اور اگر کمپنی اپالوجی کر لیتی ہے آگے تو کنزیومر بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے, اور کمپنی بھی کو بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ جی ہماری مسٹیک ہوئی اور نیکسٹ ٹائم ہم یہ چیز نہیں کریں. سندھ خصوصاً کراچی میں اگرچہ صارفین کے حقوق سے متعلق قوانین, ادارے اور عدالتیں موجود ہیں, لیکن کم علمی اور رجحان نہ ہونے کی وجہ سے عموماً صارفین شکایت کا اندراج کرانے سے گریز کرتے ہیں. لیکن جو لوگ شکایت کا اندراج کراتے ہیں ان کی شکایات کا ازالہ کس طرح سے ہوتا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. My name is Zahra Rizvi and I placed an order with a very renowned designer clothing brand back in November 2021. However, unfortunately, this brand did not deliver on time and I had already paid for this order. So I lodged a complaint against them through Consumer Protection Cell Bureau. The entire process with them was extremely smooth. They were really vigilant and very accessible. They helped me get a refund and I was really satisfied by the entire service provided by the Bureau. I hope that they continue to do the same way. So basically in April 2021, I had approached the Consumer Protection Cell of Government of Sindh to report an issue which I was facing where a company had technically cheated on me, where they violated an agreement of service that they had provided to me. So it was an unfair thing that they did, and I had approached the company a lot of times but they didn't do anything about it. So I just ended up contacting the Consumer Protection Cell. I complained to them on their Facebook page. They were very courteous about it. They told me that I have to write an application. I did just send them on Facebook, not a lot of work that I had to do. And they immediately checked it out. They sent a message to the company concerned, and the matter was resolved within 3 days. The company called me, they apologized and reinstated the agreed services. So I'm really glad that we have this service in our country. پاکستان میں عوام ایک صارف کی حیثیت سے اپنے حقوق سے ناواقف ہے. ان کو کیا تحفظ حاصل ہے وہ اس سے بھی بے خبر ہیں. پاکستان میں صارفین کے لیے کیا قوانین موجود ہیں اور شکایت کی صورت میں وہ رپورٹ کیسے کر سکتے ہیں, آئیے جانتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ محمد حسن موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی. صارف کے حقوق کے حوالے سے قوانین موجود ہیں لیکن آگاہی کا فقدان ہے, کیا کہیں گے آپ قوانین کے حوالے سے؟ دیکھیں, اس میں جو کنزیومر لاز ہیں ہمارے, یہ سب سے پہلے جو پارلیمنٹ میں بل ہوئے تھے تقریباً یہ ہوئے ہیں 2015 میں. اس کا نام دیا گیا ہے کنزیومر ایکٹ 2015 سندھ میں, اور نوٹیفائڈ یہ تقریباً 18 مارچ کو رائٹ آفٹر دا ورلڈ کنزیومر رائٹ ڈے جو ہے سیلیبریٹ ہوتا ہے, اس کے 3 دن بعد یہ تشکیل دے دیا گیا تھا. تمام قوانین جو ہیں وہ کنزیومرز کے موجود ہیں. کنزیومر کا رائٹ موجود ہے. اگر اس کے پاس کسی قسم کا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے اور وہ اپنی داد رسی کے لیے جلدی جو ہے قوانین چاہتا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو, اور اس کے اگینسٹ میں وہ جو ہے کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے اور اپنا جو کلیم ہے یا جو اپنا حق ہے وہاں سے اچیو کر سکتا ہے. تو کچھ کیسز کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں, کیسز تو اس میں بہت سارے ہیں. راستے بھی ہوا ہوا ہے اس پہ, جو ہے ڈفرینٹ ایئر لائنس تھیں. عمان ابھی ریسنٹلی اس پہ بھی ہوا ہے. جو سعودی ایئر لائن پہ اس پہ ہوا تھا تو تقریباً ان کو جو ہائیسٹ ہے وہ تقریباً 2,65,000 جو ہے کمپلیننٹ کو جو ہے وہ ایوارڈ ہوئے تھے, جس میں کورٹ نے 25,000 کی جو ہے پیرالائز بھی کیا تھا ایئر لائن کو ریگارڈنگ فالٹی سروسز. تو وہ بھی ہے ابھی آن گوئنگ, جو ہے اس پہ بھی جو ہے وہ ایک کیس ہے وہ آن گوئنگ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ پراپرٹی کنسلٹنٹ ہیں جو کہہ رہی ہے کہ ان کے اگینسٹ پہ بھی ہم نے کیس کیے ہوئے, کیونکہ انشاءاللہ ہوپفلی اچھا ریٹرن آئے گا. کنزیومر کورٹ کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, مین آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ جو کنزیومر کے رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور کنزیومر کے انٹرسٹ میں کام کرنا ہے. اب یہ جو کورٹس تشکیل دی گئی ہیں کنزیومر کورٹس, ان کا بڑا ری ایڈریسل جو ہے بڑا اسپیڈی ہے. مثال کے طور پہ سیکشن 31(5) یہ کہتا ہے کہ ودن 6 months جو ہے اس میں کمپلیننٹ کو جو ہے ریلیف گرانٹ کرنا ہے, تو اس کا گریوینس جو ہے وہ ودن 6 months اس کا حل ہو جائے گا. 6 months جو ہے میکسیمم ٹائم فریم دیا ہوا ہے, جبکہ آپ کہہ لیں گے کہ بعض اوقات جو ہے 3, 2 یا 4 months میں بھی جو ہے وہ کمپلینٹ کا ایڈریسل ہو جاتا ہے. آپ کے پاس جب کمپلینٹس آتی ہیں کس طریقے سے آپ اسے پرسو کرتے ہیں؟ صارف کے تحفظات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ان کا مین تحفظات یہی ہے کہ ان کو سنا جائے.
جو اکثر ادارے نہیں سن رہے ہوتے ہیں. کوئی وارنٹی کلیمز ہوتے ہیں, کوئی آفٹر سیل سروسز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے نیگلیجنس ہوتی ہے پروڈکٹ میں یا فالٹی پروڈکٹ ہوتی ہے, تو اس کے تمام جو اس کا جو ازالہ ہے وہ کنزیومر کورٹ میں ہوتا ہے, اور کنزیومر کورٹ ہی اس کو ریلیف پرووائڈ کرتی ہے ایز پر دا لا. جب کوئی کیس کرتا ہے تو اس کو لازمی لائر کی خدمات حاصل کرنی ہوتی یہ ہیں؟ ضروری نہیں ہے, مطلب وہ خود چاہے تو وداؤٹ اینی لیگل ریپریزنٹیشن خود جا کے بھی اپنا مقدمہ ہے لڑ سکتا ہے. اس کا بڑا آسان سا جو ہے قانون یہ ہے, جو اس کی کمپلین ہے وہ اس نے جو ہے اس کو پہلے تو اپنا ایڈریس ایشو کرنا ہے کہ اس کا مین ایڈریس ہے کیا, اس کا جو گریوینس ہے کیا. وہ پہلے اس کمپنی کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتا ہے. اس کمپنی کو کانٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے 2 یا 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو وہ ایک لیگل نوٹس جو ہے وہ کمپنی کو جو ہے پراپر رجسٹرڈ کوریئر کے تھرو ارسال کر دے گا. اس کے بعد اس کو ٹائم دیا جائے گا اس میں کہ 14 ڈیز کے اندر اندر یہی میری گریوینس ہے, یہی میرا مسئلہ ہے, اور میرے مسئلے کا یہ حل ہے, یہ حل ہے, اس کو جو ہے میرا پورا کیا جائے. اگر وہ اس کو سنتی ہے یا نہیں سنتی تو اس کے 30 ڈیز کے اندر آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر کورٹ میں آپ نے کمپلینٹ ڈالنی ہے, جس میں 14 دن کا لیگل نوٹس کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کا رپلائی کا ٹائم ہوتا ہے 14 ڈیز. ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کوئی اس کو جو ہے وہ 3 دن کے بعد اپنے ایشو فریم کے بعد جو ہے وہ لیگل نوٹس ڈال دے. جب صارف کلیم کرتا ہے کسی بھی کمپنی پہ اس کی پروڈکٹ کے لیے یا پھر جو سروسز اس نے پرووائڈ کی ہیں, تو سامنے والی پارٹی کا کیا موقف ہوتا ہے؟ دیکھیں, سامنے والی پارٹی کا جو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سینیریو ٹو سینیریو. بعض اوقات جو ہے وارنٹیز کے ایشو بہت آتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ لائبلٹی شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمپلیننٹ کے اوپر, اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کو ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس کو ریلیف بھی پرووائڈ کرتے ہیں. زیادہ تر جو یہاں پہ الیکٹرانکس پروڈکٹ ہوتی ہیں ان میں وارنٹی ہوتی ہے, تھوڑا سا وارنٹی اور گارنٹی کا ڈفرینس بھی بتا دیجیے. وارنٹی یہ ہے کہ فار دا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے, اور گارنٹی میں یہ ایکسکلوزیولی جیسے لائف ٹائم گارنٹی ہے کہ آپ گارنٹی میں یہ ہے کہ آپ کو چیز چینج کر کے دے دیں گے. اچھا, کوئی ایسا کیس جو آپ چاہتے ہوں کہ ہماری عوام کو ضرور جاننا چاہیے, کچھ بتانا چاہیں گے؟ آپ جو ہے ہر کیس کے حوالے سے جا سکتے ہیں کورٹ میں. چاہیں تو آپ چلے جائیں اپنا کسی پراپرٹی ایجنٹ کے خلاف جانا چاہتے ہیں, وہاں آپ کو سروسز پرووائڈ صحیح نہیں کی گئی ہیں تو آپ سروسز کی بنا پہ کنسٹرکشن کا اس میں کہ اگر A+ کسی نے کلیم کیا ہے کہ جی ہمیں A+ سروسز فراہم کی جائیں گی, پراپرٹی لینے کے لیے A+ نہیں ہے تو اس میں جی ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا کہ اس میں جو ہے اپنا جو پراپرٹی تھی وہ 1000 یارڈس کی نہیں تھی, جو بول کے دی ٹیننسی پہ لی تھی, تو اس کے خلاف بھی ہم نے جو ہے اسٹیٹ ایجنٹ کو پرسیو کیا تھا. تو اس پہ بھی جو ہے انہوں نے کمپنسیٹ بیفور دا ٹرائل پیریڈ انہوں نے کمپنسیٹ کلائنٹ کو دیا تھا. اگر کوئی صارف فار ایگزامپل کیس کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی آسانی کے لیے بتا دیجیے کہ اس پورے پروسیجر میں ٹائم کتنا لگتا ہے, کیونکہ نارملی لوگ اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ نہیں اس جھنجھٹ میں پڑنا چاہتے کیونکہ اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو تھوڑا ان کی آسانی کے لیے. یہ تو ایک اسپیشل لا ہے, یہ وہ مختلف عدالتوں سے بالکل ہٹ کے ہے. یہ کنزیومر کورٹ جو کام کر رہا ہے یہ ود ان ٹائم فریم 6 منتھس پہ کام کر رہا ہے یہ, اور موسٹلی جو ریلیف ہے ان کو 3 منتھس میں پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. ٹوٹل ان کے جو ہے 7 سے 8 ان کے وزٹس ہوں گے کورٹ میں, یہ خود بھی جا کے پرسیو کر سکتے ہیں, اور ود ان 3 to 4 منتھس ان کا جو ہے میٹر ریزالو ہو جائے گا. بہت شکریہ. کرنے کی سزا اور جرمانہ ہوتا ہے, اسی طرح ایک عام شہری جو کسی بھی جگہ سے سروسز لیتا ہے, اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی کی جائے تو یہ بھی ایک جرم ہے جس کا جرمانہ قانون میں موجود ہے. ایسے بیشتر واقعات میں نہ صرف متعلقہ فرد کی جانب سے شکایات درج کروائی گئی بلکہ اداروں کی جانب سے کارروائی بھی عمل میں لائی گئی. ناظرین, اس وقت ہم ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنے حقوق کا بخوبی استعمال کیا. کیا ہوا ان کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ سنیں. الحمدللہ. اچھا, مجھے بتائیں کہ بیسکلی ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ صارف کو اس کے حقوق کی آگاہی دینا, اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا دن بھی منایا جاتا ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. آپ نے 2 سال قبل اپنے حقوق کا بخوبی استعمال کیا. اب 2 سال کے باوجود, کیونکہ 2019 میں کنزیومر پروٹیکشن سیل بن چکا تھا, لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود ابھی بھی لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. کیا ہوا تھا, وہ کیا تمام چیزیں تھیں, وہ آپ بتائیے. ہماری فیملی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, اور
4 ممبرس ہیں ہمارے. میں خود نہیں تھا, میرے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے اور امی ابو تھے. تو اوبیسلی ان کا پہلے ایکسپوجر تو تھا نہیں, اٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پیکیج کروایا تھا سعودی ایئر لائن سے, اور انہوں نے 4 اکتوبر کے لیے کرایا تھا, لیکن وہ ان کا کینسل کر دیا گیا. ٹھیک ہے, ان کی ساری پلاننگ ہو گئی تھی, اینڈ مومنٹ پہ انہوں نے کینسل کر دیا. کینسل جو کیا وہ جہاں سے انہوں نے پیکیج لیا تھا انہوں نے ہی کینسل کیا. پیکیج تھا, ٹریول ایجنٹ نے کچھ نہیں کیا, ایئر لائنس نے ان کی ٹکٹس کینسل کر دی. تو اوبیسلی ان کی وجہ سے ان کا جو پلان تھا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ٹو 15 اکتوبر. تو مطلب 10 to 12 days آف لاس ہو گیا, ان کا ایکسٹینڈ ہو گیا. تو اوبیسلی وہ لاس ہمیں بھرنا پڑا, کیونکہ کینسلیشن فیس ہوتی ہے, پیکیج کی بھی کینسلیشن فیس ہوتی ہے جو ہمیں بھرنی پڑی. اور اس کے بعد انہوں نے جب وہ وہاں تو 15 اکتوبر کو وہ گئے تھے, تو ان کو ٹرانسپورٹیشن نہیں ملی تھی. آپ جب ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو اوبیسلی آپ کو پتہ نہیں ہوتا, پیکیج کے اندر انوالو ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی انہوں نے پرووائڈ نہیں کی. تو 2-3 گھنٹے میری فیملی نے وہاں پہ سفر کیا ہے. ایز اے سن ہم سب پریشان ہو گئے تھے. 2-3 گھنٹے ہم ان کو ریچ آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے, نہ ان کے پاس گاڑی تھی, وہ نئے شہر میں تھے اور وہ بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے. لیکن اوبیسلی پھر انہوں نے اپنی ایک پرسنل ٹیکسی, پرسنل ٹرانسپورٹیشن لی, وچ ہیلپ دیم کہ وہ اس جگہ پہ پہنچیں. ظاہر سی بات ہے, جب بندہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور جب یہ تمام فیسلٹیز لیتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک نئی جگہ جا رہا ہے, انجان جگہ جا رہا ہے, اسے کوئی پریشانی نہ ہو, اس لیے وہ تمام فیسلٹیز اویل کرتا ہے. بھاری جو ہے وہ اس کی پیمنٹ بھی کرتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ ایسی فیسلٹیز نہ ملیں تو پھر کتنی دشواریاں, کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے, ان کے ساتھ کوئی اور بڑا تو تھا نہیں, اور نہ ہی ہمیں کوئی لینگویج آتی تھی عربک اوبیسلی. تو یہی مسئلہ تھا کہ یہ بہت ایشوز ہوتے ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں ایز کسٹمرز, اور یہ آئی تھنک کمپنیز کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں ایز اے فیملی. کیونکہ پاکستانی میں لوگ بہت سمپل ہوتے ہیں, اگر ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں, اگر وہ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں تو ان کو وہ فیسلٹیز ملنی چاہیے. تو پھر آپ نے رابطہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے بیسکلی آپ کو فیسلیٹیٹ کرنا تھا, ان کی طرف سے کیا جواب تھا؟ ان کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا تھا, تو اوبیسلی ان کی طرف سے ہی ہمیں یہ سب چارجز کرنے پڑے. انہوں نے ہمیں کوئی کمپنسیشن, کوئی کچھ بھی نہیں دیا. تو دس از وائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے سوچا کہ کنزیومر کورٹ از دا رائٹ وے, کہ ہم اس میں جائیں اور ہم وہاں پہ ہم اپنی کیس فائل کریں. یہ کیس ہم نے 2019 میں فائل کیا تھا, اور نومبر میں, رائٹ آفٹر کے ٹریولنگ کے بعد. اور 6 مہینے لگتے ہیں کنزیومر کورٹ کے کسی بھی کیس میں. تو اس میں ہمیں 7-8 مہینے لگے, کیونکہ بیچ میں مارچ میں لاک ڈاؤن بھی لگ گیا تھا, تو اس کی وجہ سے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا. لیکن مارچ اپریل تک ہمارا ڈیسیجن آ گیا تھا, یہی تھا کہ وہ ہمیں کمپنسیشن پرووائڈ کریں گے. تو یہ پورا کیس ہمیں چلا ہے 7 to 8 months چلا ہے. تو انہوں نے کیا کمپنسیشن دی آپ کو؟ 1,75,000 پورا انکلوڈنگ دا ٹرانسپورٹیشن. فرسٹ ٹائم اپنے پیرنٹس سے ذکر کیا ہوگا کہ ہم اس کو کورٹ میں کیس کریں گے, لے کے جائیں گے, تو وہاں سے کیا رسپانس ان کا تھا؟ ان کا یہ ہوگا کچھ نہیں ہوتا بیٹا, یہ پاکستان ہے, یہاں پر اس طرح سے نہیں ہوتا. ان کا فرسٹ انسٹنکٹ تو یہی ہوتا ہے کہ جسٹ چھوڑ دیں, ہو گیا جو کچھ بھی. لیکن اوبیسلی اتنی بڑی ایئر لائنس اور اتنی بڑی کمپنی ہے, اگر وہ آپ سے پرومسز کر رہی ہے کہ یہ چیزیں وہ آپ کو دے گی, پرووائڈ کرے گی, اور وہ نہیں کر رہی, تو اوبیسلی آئی تھنک کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور یہ ہر کسی, میرا میسج تو ہر کسی کو ہے کہ وہ یہ چیزیں کنزیومر کورٹ لے کے جائیں, تاکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, ان کی رسپانسبلٹی ہو. اینڈ ایز سٹیزنز دے شوڈ بی ریمبرسڈ فار دیئر دس ٹراما. کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ فزیکل لاس نہیں ہوتا, یہ آپ کے مینٹل ٹراما بھی ہوتا ہے, جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کمپنیز کو ایسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ پبلک کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں پبلک کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے حقوق کا استعمال کریں, اور ان کمپنیز کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ٹھہرائیں, اور اپنی رسپانسبلٹی کے لیے, کیونکہ ایز اے سٹیزن یہ ہر کسی کا حق ہے کہ اس کو وہ سروسز وہ سب ملنا چاہیے جو ایک کمپنی اس سے پرومس کرتی ہے. ایسے ہم اویئرنیس بھی پھیلا سکتے ہیں, اور ایسے ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں پاسبل ہیں, رائٹس آر پاسبل, اور یہ بھی ایک ہیومن رائٹس کا ایک پارٹ ہے جس کو آئی تھنک ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو. تمام ترقی یافتہ ممالک میں صارفین کے حقوق کو بھرپور تحفظ اور احترام حاصل ہے, تاکہ عام صارف زیادتی, سماجی ناانصافی اور دھوکہ دہی سے بچ سکیں
اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے مختلف مصنوعات اور مختلف سروسز اویل کر سکیں۔ اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ ان حقوق سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام سچ کا سفر میں ہمیشہ جستجو کی ہے کہ عوام کے مسائل کو سامنے لایا جا سکے تاکہ وہ حل ہو سکیں، اور اس پروگرام میں بھی آپ کو آگاہی دینے کی پوری کوشش کی ہے کہ بطور صارف ہمارے کیا حقوق، قوانین اور تحفظات ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سچ کے سفر میں ہم آپ کی آواز بن سکیں، تو آپ ہمیں اسکرین پہ دی گئی آئی ڈی پر مطلع کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ثنا فیصل اور سچ کا سفر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔